अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों और दोस्त अहबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों से मुद्बाना गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के नावल टाइगर का आगाज़ करते हैं। ये नावल 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो चलिए इसके पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं। ये बात तकरीबन हर किसी को मालूम थी कि इंस्पेक्टर शहजाद को सजाए मौत दी जा रही है। दारुल हुकूमत की पुलिस के चीफ ने अपने करीबी दोस्तों से तज़किरा करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर शहजाद को शहरियत के बाज़ असूलों पर कुर्बान किया जा रहा है। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि इससे पहले किसी ने ये नहीं सुना कि किसी पुलिस वाले को मौत की सज़ा दी गई हो, और फिर जुर्म कैसा भी हो। उस पुलिस अफसर ने गश्त के दौरान एक नशेबाज को इतना पीटा कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वहीं हलाक हो गया था। ऐसे जुराइम की सज़ा अमूमन यही होती है कि पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया जाता है या फिर उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर शहजाद को सजाए मौत दी जा रही थी। पुलिस चीफ ने प्रेस को बयान देते हुए कहा, ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इंस्पेक्टर शहजाद का साहब रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन रिपोर्टर अहमक नहीं थे जो चीफ की इस बात से बहल जाते। उन्हें मालूम था कि शहजाद को किसी खास वजह के तहत कानून के मुक्तल तक हर हाल में पहुंचाना मकसूद था, चाहे इससे ये जुर्म सरजद ना भी हुआ हो। कुछ रिपोर्टर इस जालमाना इकदाम पर मुश्तिल भी थे। उन्होंने चीख चीख कर कहा, ये पुलिस अफसर पागल हो चुका है। ओ खुदाया, क्या इसे गलियों में घूमने के लिए आज़ाद छोड़ा जा सकता है? हमारा मुतालबा है कि पहले तो इस बात की वजाहत की जाए कि इंस्पेक्टर शहजाद जैसे दरिंदे को फोर्स में मुलाजिम रखने से पहले उसकी जहनी हालत पर गौर क्यों नहीं किया गया? उसे मुलाजिम रखा ही क्यों गया? क्या एक ऐसे शख्स के बारे में माहिरीन ने आंखें बंद कर रखी थी जिसने बलाहिर एक जीते जागते इंसान को मार मार कर बेहाल कर दिया, फिर उसे सिसक सिसक कर मरने के लिए सुनसान गली में छोड़ दिया? अगर इस मारपीट के दौरान नशेबाज ने मुज़ाहमत ना की होती तो शायद ये पता भी ना चलता कि उसका कातिल कौन है। वो तो इत्तफाक ही था कि धींगा मस्ती में इंस्पेक्टर शहजाद का कार्ड मकतूल के हाथ में आ गया। सुबह यही कार्ड मकतूल की मुट्ठी में बींचा हुआ था, जिसे मालूम हुआ कि रात की गश्त के दौरान इंस्पेक्टर शहजाद ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। उधर माहिरीन का बयान था कि पुलिस फोर्स के खिलाफ एक साजिश हुई है और इस साजिश में दुश्मन कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर शहजाद एक अहमक पुलिस अफसर है। वकील सफाई को अच्छी तरह से मालूम था कि उसने अपने मोकल को क्यों खो दिया। वो मनहूस कार्ड, उसने कहा, अगर किसी मुजरिम का कोई ऐसा निशान मौके वारदात पर बाकी रह जाए तो कोई वकील उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शहादत को चैलेंज करना ही नामुमकिन होता है। इसके बावजूद वकील सफाई हैरान था कि आखिर इंस्पेक्टर शहजाद ने जूरी को ये क्यों नहीं बताया कि उसने हकीकतन उस नशेबाज को क्यों ज़दोकोब किया था। अगर वो ऐसा कह देता तो जज उसके लिए सजाए मौत कभी तजवीज़ ना करता, लेकिन शहजाद ने तो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उसकी ये खामोशी ही उसके लिए मौत का पैगाम साबित हो रही थी। उधर जज अजीब महमसे में मौजूद थे। उसे आला हकाम की तरफ से हिदायत मिली कि शहजाद को सजाए मौत दे दी जाए। उसकी क्या वजह थी? जज इस हकीकत से बेखबर था और वो हकाम से इस बात की वजाहत भी तलब नहीं कर सकता था। दुनिया भर में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका कोई नज़रिया नहीं था कि इतनी बड़ी सज़ा क्यों तजवीज़ की जा रही है और उसे जल्द से जल्द बिजली की जानलेवा कुर्सी पर क्यों बिठाया जाने वाला है। ये अमल रात के ठीक 11:30 बजे पाए तकमील तक पहुंचने वाला था। अगर उसका कोई मखसूस नज़रिया होता भी तो उस तयशुदा वक्त के बाद उसकी कोई अहमियत बाकी ना रह जाती। इंस्पेक्टर शहजाद जेल खाने की कोठरी में बैठा एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए मुसलसल धुआं उगल रहा था। उसके हल्के भूरे बालों को कनपटियों तक उस तरह से साफ कर दिया गया जहां जेल के मुहाफिजों को इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसे मौत के मुंह में पहुंचा देना था। उसके जिस्म पर कैदियों की जो मखसूस वर्दी थी, उसके पतलून घुटनों से फट चुकी थी। उसके मोज़े अलबत्ता सफ़ेद और बेदाग थे, लेकिन अब उन पर सिगरेट की राख से कुछ धब्बे नज़र आ रहे थे। उसने एक रोज़ कबल से एश ट्रे का इस्तेमाल तर्क कर दिया। वो सिगरेट के टूटे हुए भोरे को फर्श पर पड़ा देखता रहता। उस वक्त तक घूरता रहता जब तक कि सिगरेट का धुआं दम ना तोड़ देता, सिगरेट ख़त्म हो जाती और उसका कोई धब्बा ना पड़ता। बस वो खामोशी से सुलगती रहती, फिर इस तरह राख बन जाती कि कतन एहसास ना होता था कि कोई आवाज़ भी पैदा नहीं हुई। मौत की हिचकी भी सुनाई नहीं देती थी। खौफ की चीख का तो ख्याल ही अब्स था। उसे मालूम था कि बिलाहर मुहाफिज कोठरी का सुलाहदार दरवाज़ा खोलेंगे और उन राख बनी सिगरेटों को समेट ले जाएंगे। इस ज़रा सी देर के लिए सफाई करने वाले और मुहाफिजों के दरमियान वो खामोश खड़ा रहेगा और उसे कोठरी में बंद करके सलाहदार दरवाज़ा एक बार फिर मुकफ़ल कर दिया जाएगा। उसके बाद कोठरी में कोई ऐसा निशान नहीं रह जाएगा जिससे ये मालूम हो सके कि वहाँ कभी सिगरेट का वजूद भी था। जिस तरह सफाई करने वाला सिगरेटों की मौजूदगी का हर निशान मिटा देता है, इसी तरह बिलाहर कोठरी में बंद आदमियों का भी नामो निशान तक मिट जाता है।
शहजाद सोच रहा था कि इस कोठरी में सजाए मौत के ना जाने कितने मुजरिमों को रखा गया होगा। वो सब के सब मौत से हमकनार हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी के बारे में भी इस कोठरी से कुछ मालूम नहीं हो सकता। उनमें से किसी ने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी। वो इस काल कोठरी में कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ सकता था जो कि हमेशा बाकी रहता और उसके बाद आने वालों को बताता कि इस कोठरी में शहजाद नाम का कोई शख्स भी रह चुका है। कोठरी में स्टील की एक चारपाई थी जिस पर कोई रंग नहीं था, वरना वो उसी पर अपना नाम खुरच देता। अगर वो कोठरी के फर्श पर कोई निशान बनाने की कोशिश करता तो उसे बाद में साफ भी किया जा सकता था। उसके पास तस्मे भी नहीं थे कि वो उन्हें किसी जगह बांध कर कोई निशान बनाने की कोशिश करता। हत्ता कि वो इस इकलौते बल्ब को भी नहीं तोड़ सकता था जो उसकी दस्तरस से दूर धात के जंगले में घिसा हुआ रोशनी बखेर रहा था। वो सिर्फ ऐश ट्रे को तोड़ सकता था। उसने इस बात में सर हिलाया और ख्यालों की गहराई से बाहर निकल आया। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस ऐश ट्रे को यकीनन तोड़ डालूंगा, उसने ज़ेरे लब होकर कहा। उसे ख्याल आया कि वो सिंह पर कुछ ना कुछ लिख सकता है, लेकिन क्या लिखे? कोई मशवरा, कोई नसीहत, लेकिन किसके लिए और क्यों? उसने सोचा कि क्या वो लिख दे कि हर शख्स को अपने काम से काम रखना चाहिए। एक फ़र्ज शनास अफसर की एक सुनसान गली में एक नशेबाज से मतभेड़ हो गई। पुलिस अफसर ने उस शख्स को मार मार कर मौत के धाने में फेंक दिया, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड मकतूल के हाथ में रह गया। फिर उस अफसर को कोई तमगा नहीं दिया गया, बल्कि उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी। उसमें से एक ये भी है कि मेरे खिलाफ बाकायदा साजिश हुई और मैंने अपनी हमाकत से कानून के दुश्मनों को कामयाब होने में मदद दी है। वो हैरान था कि खुद उसने इस कोठरी तक न जाने कितने आदमियों को पहुंचाया था। बदमाशों, कातिलों, झूठों और नशेबाजों माशरे को पाक करने की कोशिश की थी, लेकिन माशरे ने उसे बदकार और नशेबाज के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत दे दी। अफसरों की गर्दनों की हिफाजत के लिए उसने हमेशा अपनी गर्दन आगे की और अब वही गर्दन कटने जा रही थी। आखिर माशरा क्या कर रहा है? बदमाशों रोंडों की बजाय मुहाफिजों को क्यों बदगुमानी का निशाना बना रहा है? उसने गर्दन को मनफी अंदाज में हरकत दी। नहीं, इतना कुछ बिना सबक मैं सिंह पर नहीं लिख सकता। फिर अधूरी बात लिखने से क्या होगा? अब मुझे चाहिए कि एक नई सिगरेट इस ख़त्म होती हुई सिगरेट से जला लूँ और गहरे गहरे कश लगाता रहूँ। उसने नई सिगरेट सुलगाकर फर्श पर फेंक दिया और सुलगती हुई उस सिगरेट के धुएं को गूंथने लगा। सिगरेट से धुआं उठ रहा था, लेकिन बल खाता हुआ धुआं 8 फुट की बुलंदी पर ही हवा में तहलील हो जाता। जब तक कि सिगरेट पिघलती वो दूसरी सिगरेट की कश लगाता रहता, हत्ता कि वो सिगरेट राख छोड़ जाती और धुआं ख़त्म हो जाता तो वो एक और टोटा फेंक देता और उसके सुलगने का तमाशा देखने लगता। इंस्पेक्टर शहजाद ने अपने होंठों में दबी हुई सिगरेट का कोना निकालकर उंगलियों में थाम लिया। उसने जलते हुए गोशे को अपनी आंखों की तलही से हटाया। कुछ देर उसके सुर्ख गोशे उसमें से उठते हुए धुएं को देखता रहा। फिर उसने सिगरेट का वो टोटा भी फर्श पर फेंक दिया। ओनी कंबल पर सिगरेट के 2 पैकेट रखे थे। उसने वो पैकेट में से नई सिगरेट निकाली और उन 2 मुहाफिजों की तरफ फेंक दी जो उसकी तरफ पुश्त किए खड़े थे। 2 रोज़ कबल वो उनकी कोठरी में आया था। तब से एक बार भी शहजाद ने उन दोनों से कोई बात नहीं की थी। वो जानता था कि दोनों मुहाफिज इससे बहुत मुख्तलिफ है और उन्होंने रात के आखिरी पहर में कभी किसी सुनसान गली में गश्त नहीं की और ना ही उनके जहन में कभी ये ख्याल पैदा हुआ कि उन्हें तरक्की देकर कांस्टेबल से पुलिस ऑफिसर बना दिया जाएगा। उन मुहाफिजों का किसी नशेबाज से कभी सामना नहीं हुआ, ना ही किसी ने उनके खिलाफ कभी कोई साजिश की होगी जिसके अंजाम पर उसे मौत की इस कोठरी में डाल दिया गया हो। शहजाद जानता था कि दोनों मुहाफिज छुट्टी के बाद सीधे घर चले जाते होंगे, फिर उन्हें कानून से कोई दिलचस्पी ना रह जाती होगी। उन्हें सिर्फ पेंशन का इंतज़ार है और ये अपनी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में खड़े खड़े गुजार देते हैं। शहजाद ने अपनी उंगलियों में फंसी हुई सिगरेट की तरफ देखा और उसे यकयक सिगरेट से नफरत महसूस होने लगी, क्योंकि बहुत सारे सिगरेट पी लेने के बाद उसके मुंह का जायका ऐसा हो गया जैसे कई कड़वी गोलियां बैक वक्त चबा डाली हो। उसने फ़िल्टर को तोड़कर डाला और सिगरेट दोबारा होंठों में दबा ली। इस बार पहले ही कश में उसे एक नए जायके का एहसास हुआ। वो गहरी गहरी कश लगाने लगा। वो सिगरेट की कश लगाता हुआ चारपाई पर लेट गया। सिगरेट के वजूद को फिजा में मुंतशिर करते हुए वो छत के प्लास्टर को घूरने लगा। वो भी फर्श की तरह भूरी थी। शहजाद की नक्शो निगार में भूरापन था। उसकी आंखें भूरी थीं। उसके किनारों पर झुर्रियाँ पड़ जाती, लेकिन ये झुर्रियाँ हंसते या मुस्कुराने से पैदा होती थी। शहजाद को किसी ने हंसते या मुस्कुराते शायद कभी नहीं देखा होगा। उसका जिस्म ठोस था और सीना कुशादा। उसके कोल्हे आम मर्दों की बनिस्बत कुशादा थे, लेकिन उनका साइज़ कंधों से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। उसके बाजू ताकतवर थे और उनकी उभरी हुई मसलियाँ दूर से ही नजर आती थीं। स्कूल के ज़माने से ही उसे एक ठोस चट्टान कहा जाता था। दफातन शहजाद के नक्शो निगार में सख्ती पैदा हो गई और वो होंठ बींचे बैठा। उसकी तवज्जो फर्श पर बिखरी हुई राख या सिंक की तरफ नहीं थी, बल्कि वो पहली बार सलाहों की तवज्जो से घूर रहा था। उसने सिगरेट फेंक कर पहली बार इस टुकड़े को गौर से घूरने लगा।
پھر کسی خیال کے تحت وہ ایک بار پھر راگ کی طرف متوجہ ہوا اور تھوڑا سا جھک گیا۔ اسی لمحے محافظوں میں سے ایک سے مخاطب ہوا۔ یہ ایک طویل القامت شخص تھا جس کی وردی جسم پر کھال کی طرح منڈی ہوئی تھی۔ شہزاد کو ہلکا سا یاد تھا کہ اس کا نام شاید گلزار ہے۔ غلاظت صاف کر دی جائے گی، گلزار کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں انہیں صاف کیے دیتا ہوں، شہزاد نے سگریٹ کے ٹوٹوں کو چنتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا۔ اسے خود بھی حیرت تھی کہ آخر وہ کتنے عرصے بعد بولا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس سے بات کیے ہوئے غالباً ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ کیا تم کچھ کھانا چاہتے ہو؟ محافظ کی آواز اسے دور سے آتی سنائی دی۔ شہزاد نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا جو اس وقت ایک کرسی کے کنارے کھڑا تھا۔ اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ہم کچھ نہ کچھ فراہم کر سکتے ہیں۔ شہزاد نے سر کو منفی جنبش دی۔ میں اس وقت صفائی میں مصروف ہوں، اب کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ تقریباً نصف گھنٹہ۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے بڑے بڑے طاقتور ہاتھوں سے راکھ اور سگریٹ کے ٹوٹوں کو جمع کرتا رہا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس نے یہ کیا مصروفیت نکال لی ہے۔ کیا ہم تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ گلزار نے پوچھا۔ شہزاد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں شکریہ۔ وہ اس محافظ کے بارے میں غور کرنے لگا جسے وہ کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ کیا تم سگریٹ پینا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں تمباکو نوشی نہیں کر سکتا۔ اوہ، کیا میں تمہیں ایک پیکٹ دے دوں؟ میرے پاس 2 پیکٹ ہے۔ نہیں، میں تم سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ بہرحال تمہاری اس پیشکش کا شکریہ۔ تمہارا کام یقیناً بہت سخت ہے، شہزاد نے جھوٹ بولا۔ محافظ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ بس ایک کام ہے، اس میں گشت کے لیے مارے مارے پھرنا نہیں پڑتا، بس خاموش کھڑے رہ کر ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے تم اسے ایک صبر آزما کام کہہ سکتے ہو۔ ہاں، شہزاد کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ کی خفیف سی جنبش ابھری۔ کام کام ہی ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ محافظ خاموش رہا۔ ایک بار پھر خاموشی نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ شہزاد نے کچھ سوچنا چاہا لیکن اس کا ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سناٹے میں محافظ کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ کچھ دیر بعد مولوی جہاں پہنچ جائے گا۔ شہزاد کے ہونٹوں پر دوسری بار مسکراہٹ ابھری اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ میں نے کبھی کسی عبادت گاہ میں قدم بھی نہیں رکھا، لیکن ہے اس سے کچھ سکون ملتا ہو۔ بہرحال میں مولوی سے یقیناً ملاقات کروں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھا اور سلاح دار دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر سلاحوں کو جکڑ لیا۔ دونوں محافظ جلدی سے چند قدم دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر تم پسند کرو تو میں مولوی کو اسی وقت طلب کر سکتا ہوں، محافظ نے کہا۔ یقیناً، شہزاد نے کہا، لیکن 1 منٹ ٹھہرو، ذرا انتظار کر لو۔ محافظ نے نگاہ جھکاتے ہوئے زیر لب کہا، اب زیادہ وقت نہیں، ہمارے پاس چند منٹ کی مہلت تو یقیناً ہے۔ بہرحال مولوی ہمارے بلائے بغیر ہی یہاں آ جائے گا۔ کیا یہ بھی ضابطے کی ایک کارروائی ہے؟ معلوم نہیں، محافظ نے جواب دیا۔ مجھے یہاں آئے صرف 2 سال ہوئے ہیں، اب ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ تیار ہے یا نہیں۔ نہیں، ایسا نہ کرو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا، بس راہداری کے آخری حصے تک جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، شہزاد نے کہا۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو جی میں آئے کرو، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں روکنے کی کوشش کی۔ محافظ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا راہداری کے آخری حصے کی طرف چل دیا اور اس کے بھاری بوٹوں کی آواز گونجنے لگی جسے شہزاد اپنی کھوپڑی میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس جیل خانے کی یہ روایت رہی کہ یہاں پر ہر قیدی خوب ڈٹ کر کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ جیلر فیض نے پھانسی کی اس رات کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے عام راتوں جیسی ہی ایک رات تھی۔ وہ اس وقت شام کے اخبار میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مطالعے میں ناکامی کے احساس سے اخبار کو کھانے کی ٹرے پر پھینک دیا۔ اسے بجلی کی کرسی پر ایک شخص کو موت کے حوالے کرنا تھا، یہ اس کا فرض تھا کہ اور وہ اسے بجا لانے کے لیے بے چین تھا۔ وہ حیران تھا کہ آخر ابھی تک فون کی گھنٹی کیوں نہیں بجی۔ فیض نے نگاہ اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشوں سے نظر آنے والے ساحل پر کشتیاں ڈول رہی تھیں اور ان کی روشنیاں عجیب سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے نگاہ جھکا کر اپنی دستی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صرف 25 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا۔ جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، ہر سال ان کی اوسط میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن انسپکٹر شہزاد کی طرف بھٹک گیا جو اس وقت جیل میں انتظار کی گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اسے بہت دیر سے بو محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ یہ بو گوشت کے ان پارچوں سے اٹھ رہی ہے جنہیں آج حلق سے نیچے اتارنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ بو تو فضا میں رچی ہوئی ہے، گوشت جلنے کی بو۔ اس نے سوچا کہ 17 سالوں میں کتنے آدمیوں کی گوشت کی بو وہ اپنے نتنوں سے سونگھ چکا ہے۔ 7 آدمی۔ اس نے زیر لب کہا، آج 8ویں کی باری ہے۔ فیض کو ان میں سے ایک ایک شخص اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس نے فون کی طرف دیکھا۔ آخر فون کی گھنٹی کیوں نہیں بجی؟ آخر گورنر سزائے موت کو عمر قید میں کیوں نہیں بدل دیتا؟ شہزاد کوئی ٹھگیا پیشہ ور قاتل تو نہیں، وہ ایک پولیس افسر ہے۔ کیا پولیس افسر ہو کر ایک نشے باز کو ہلاک کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے؟
جیلر نے اخبار کے اندرونی صفحے پر نگاہ ڈالی اور جرائم کی خبریں پڑھنے لگا۔ ایک شخص کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وہ اس خبر کو تفصیل سے پڑھنے لگا۔ شہر میں ایک عیسائی گنڈے نے چاقو زنی کی واردات کی تھی۔ اس صفحے میں آخری سلاخ سے حملے کی ایک خبر بھی موجود تھی۔ ایک اور قتل کی واردات بھی ہوئی، لیکن کسی مجرم کو موت کی سزا نہیں دی گئی، جبکہ ایک ایسے جرم کی پاداش میں انسپکٹر شہزاد کو آج شب موت کی کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے۔ فیض نے افسوس سے سر ہلایا۔ آخر مسند انصاف پر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اس نے سوچا، ایک مخصوص فرقہ باگروں کی پاسداری میں اپنے ایک پولیس افسر کو موت کے گھاٹ اتار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا افسران اعلیٰ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ چھوٹی قربانی سے عموماً کسی بہت بڑی قربانی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے؟ اس نے 3 سال پہلے ایک شخص کو بجلی کی کرسی پر موت سے ہمکنار کیا۔ ان 3 سالوں میں جب کسی مجرم کو سزائے موت نہ ہوئی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ حالات بڑی حد تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ لیکن شہزاد کا معاملہ اس کی توقعات پر پانی پھیر گیا۔ قتل کی صبح اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد مقدمے کی تیاری، سماعت اور فیصلے میں صرف چند روز صرف ہوئے، جبکہ اتنے دنوں میں عموماً پولیس کی کسی کیس کی ابتدائی تیاری ہی مکمل نہیں ہوتی۔ فیصلے کے بعد اپیل کا مرحلہ بھی گزر گیا۔ اب وہ بیچارہ شہزاد اپنی کال کوٹری میں بیٹھا زندگی کی آخری سانسوں کو شمار کر رہا تھا۔ فیض کو قانون سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ یہ اندھا قانون اسے قطعاً پسند نہیں آیا، لیکن وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ زندگی گزارنے کے لیے اسے جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ صرف اسی ملازمت سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی متبادل راستہ ہوتا تو اس نوکری کو لات مار کر شہزاد کو پھانسی دینے سے صاف انکار کر دیتا۔ دفاتر اس کے زردی مال ٹیلی فون کا ایک بٹن روشن ہو گیا۔ فیض کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور بولا، جیلر فیض بول رہا ہوں مسٹر فیض۔ دوسری طرف سے گورنر کی مانوس آواز سنائی دی، میں ہمدن گوش ہوں جناب۔ مجھے افسوس ہے فیض، گورنر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، معافی ہے، سزا میں التوا کی ہر درخواست رد ہو چکی ہے۔ اوہ! جیلر کے حلق سے ایک طویل آہ نکل گئی اور اس کے خالی ہاتھ نے اخبار کو توڑ موڑ کر جکڑ لیا۔ میں نے تمہارا تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ کال کی ہے، میں حاضر ہوں جناب۔ اس نے اخبار کو ردی کی ٹوکری کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر میں ایک مولوی صاحب اور اس کا ساتھی تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، ان دونوں کو اس شخص سے ملوا دو، آج شب سزائے موت دی جا رہی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں شہزاد۔ انہیں شہزاد سے ملوا دو، مولانا کے ساتھی کو کنٹرول روم سے شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے کی اجازت بھی دے دینا، لیکن کنٹرول روم سے اس منظر کو زیادہ بہتر انداز میں نہیں دیکھا جا سکتا جناب، کچھ بھی ہو اسے وہاں موجود رہنے کی اجازت ملنی چاہیے، یہ بات جیل کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرو۔ گورنر کا لہجہ سخت اور ناخوشگوار ہو گیا۔ جیلر کی نگاہ دفتر میں لگی ہوئی اپنی بیوی اور بچوں کی تقدیر پر جم گئی۔ اس کا چہرہ گہرے دکھ اور کرب کو ظاہر کر رہا تھا۔ ایک بات اور، مشاہدہ کرنے والے کا تعلق کسی پرائیویٹ ہسپتال سے ہے۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ انسپکٹر شہزاد کی لاش ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ تحقیقی ادارہ مجرمانہ ذہن پر تحقیقی کام کر رہا ہے اور وہ لوگ اس لاش پر کوئی خاص تجربہ کریں گے۔ لاش کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایمبولینس بھیجی جا رہی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ گیٹ پر موجود محافظوں کو اس کی اطلاع دے دو۔ ان کے پاس میرا ایک حفاظت نامہ موجود ہے۔ جیلر کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی۔ ٹھیک ہے جناب، میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ آپ کے مرضی کے عین مطابق ہو۔ بہت خوب، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر گورنر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جہنم میں جاؤ، جیلر پوری قوت سے چیخا اور ریسیور کیبل پر دے مارا۔ اس کا ماتحت چونک پڑا۔ یہ شخص اپنی عادت سے مجبور بے دبے قدموں دفتر میں آیا اور جیلر کو اس کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک مولانا اور ان کا ساتھی آئے ہیں، کیا میں انہیں اندر لے آؤں؟ ماتحت نے کہا، نہیں۔ جیلر نے سختی سے کہا، مولانا کو قیدی کے پاس لے جاؤ۔ کیا ایک عجیب و غریب، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ جیلر گرایا، جہاں سب کچھ عجیب و غریب ہے، تم سے جو کام کہا گیا اس کی تعمیل بلا تاخیر ہو جانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ایئر کنڈیشن کی طرف متوجہ ہو گیا، جس سے عجیب انداز میں سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں منتشر ہو رہے ہوں۔ انسپکٹر شہزاد پشت کے بل لیٹا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور انگلیاں پیٹ پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر موت کا عمل کیسا ہوتا ہے، کیا گہری نیند جیسا؟ اسے نیند بہت پسند تھی۔ بیشتر لوگوں کو نیند سے بہت رغبت ہوتی ہے، ایسے میں موت سے کیوں خوفزدہ ہوا جائے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو جیل کی کوٹری ہی دکھائی دے گی۔ حالانکہ آنکھیں بند کر کے وہ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی میں خود کو کچھ دیر کے لیے قید و بند سے آزاد محسوس کرنے لگا۔ اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ تاریکی بہت پرامن اور پرسکون ہوتی ہے۔ دفاتر اس کی حساس سماعت سے کسی کے نرم تلے والے جوتوں کی ہلکی ہلکی آہٹ ٹکرانے لگی۔ کوئی راہداری میں چلتا ہوا کوٹری کی طرف آ رہا تھا۔ یہ آواز ہر لمحے بلند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یہ آہٹ یکایک رک گئی، کسی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی اور کپڑوں کی سرسراہٹ فضا میں منتشر ہو گئی۔ چابیاں جھنجھنائی اور تالا کھلنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔
پھر سلاحدار دروازہ کھل گیا۔ بھورے چوہے میں ملبوس ایک بارش آدمی کوٹری میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سیاہ عصا تھا جس پر چاندی کے چمٹے چمک رہی تھی، اور وہ کوٹری کے کھلے دروازے میں منتظر کھڑا تھا۔ سرپوش کی وجہ سے اس ہزر صورت شخص کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ چوہے میں چھپا ہوا تھا۔ محافظ نے کوٹری کے دروازے سے قدم ہٹتے ہوئے شہزاد کو مخاطب کیا، مولانا تشریف لے آئے ہیں۔ شہزاد اٹھ بیٹھا اور چارپائی سے ٹانگیں لٹکا دی۔ اس کی پشت دیوار کی سمت میں تھی اور اس کی آنکھیں بارش آدمی پر جم گئیں۔ وہ پتھر کے بے جان لیکن پراسرار بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ مولوی صاحب، محافظ نے کہا، آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ اس کے بعد تالا لگنے کی آواز سنائی دی۔ بارش آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہزاد نے اسے اشارے سے اپنے پہلو میں چارپائی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ، نواد نے کہا۔ وہ عصے کو اس انداز میں تھامے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی ایسی امتحانی نلی ہو جس سے کسی سیال کے چھٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور نقش و نگار گویا چہرے پر منجمد ہو گئے۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں انسپکٹر شہزاد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے بالائے لب پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بچا لیا جائے میرے بچے؟ بزرگ صورت شخص نے پوچھا۔ یہ ایک ذاتی نوعیت کا سوال تھا، لیکن مولوی صاحب کی آواز، جبکہ اس کے پاس زیادہ غور کرنے کا وقت باقی بھی نہیں رہ گیا، دیا کون ایسا نہ چاہے گا؟ بہت خوب۔ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کا امتحان کس طرح لیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک توبہ کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ تھوڑی سی مولوی صاحب، میں جانتا ہوں میرے بچے، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ جی ہاں، شہزاد نے بغیر کسی جذبے کے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بزرگ شخص جلدی سے پیچھا چھوڑ دے تو وہ مرنے سے پہلے ایک سگریٹ تو ضرور پی سکتا ہے۔ یا تم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرو گے؟ در حقیقت میں ان گناہوں سے ناواقف ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم قتل کی اس واردات سے آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اب تک کتنے آدمی تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا جنگ میں ہلاک ہونے والوں سمیت؟ نہیں، جنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ دوران جنگ کسی کو ہلاک کرنا کبیرہ گناہ نہیں۔ امن کی حالت میں قانون یہ کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، لیکن در حقیقت میں نے قتل نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے مولانا؟ کیا تم اپنی سزائے موت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال فوراً ہی آ گیا کہ یہ باتیں تو رات بھر ختم نہیں ہوں گی۔ دراصل مولوی نے ہچکچاہٹ سے کہا، اس معاملے میں ٹھیک ہے مولانا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، اس شخص کو قتل کیا ہے۔ شہزاد نے پیچھا چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا اور اپنی میلی کچیلی پتلون کا مولانا کے بے داغ چوہے سے موازنہ کرنے لگا۔ کیا تمہیں کسی کی املاک حاصل کرنے کی خواہش تھی؟ نہیں، شہزاد نے جواب دیا۔ کبھی چوری کی ہے؟ نہیں۔ ناجائز حرکات؟ نہیں مولوی صاحب۔ جذباتی حرکات؟ ہاں، خیال رد عمل دونوں ہی طرح، شہزاد نے جواب دیا۔ کتنی بار؟ شہزاد نے فوری طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ معلوم نہیں، کئی مرتبہ۔ بارش آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسد، بیجا غرور اور ایسے ہی دوسرے جذبات رکھتے ہو؟ نہیں مولانا، شہزاد نے اس بار بلند لہجے میں جواب دیا۔ داڑھی والا شخص اس کی طرف جھک گیا تو شہزاد نے باغور دیکھا۔ اسے مولوی کے دانتوں پر تمباکو کے دھبے صاف نظر آنے لگے۔ اس کے نتنوں پہ ایک قیمتی سینٹ کی بو مسکرانے لگی۔ پھر مولوی نے سرگوشی کی، تم ایک بہت بڑے جھوٹے ہو املون۔ شہزاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں زمین سے کھڑے ہونے لگے۔ اس نے غیر ارادی طور پر حرکت کی جیسے وہ ایک گھونسا اس بزرگ صورت شخص کے جبڑے پر اتارنا چاہتا ہو، لیکن مولوی جس طرح جھکا ہوا تھا اسی حالت میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ شہزاد کی کنپٹیاں غصے سے سلگ اٹھی کیونکہ مولوی مسکرا رہا تھا۔ مولوی کی یہ حرکت سرپوش کی وجہ سے دروازے کی دوسری جانب کھڑے محافظ نہ دیکھ سکے، لیکن شہزاد اس مسکراہٹ کو خوب اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ قانون اس کے ساتھ آخری مذاق کر رہا تھا اور یہ مذاق تمباکو سے زرد دانتوں والے ایک مسکرانے والے ناتواں بزرگ کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ بھورے چوہے والے شخص نے سرگوشی کی۔ تم کوئی مولوی نہیں ہو، شہزاد گرایا، اور تم کوئی بھی پارسا نہیں ہو۔ مولوی کا لہجہ بھی ناخوشگوار تھا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو۔ کیا تم اپنی زندگی نہیں بچانا چاہتے؟ شہزاد اس سیاہ عصا کو گھورنے لگا جس پر چاندی کی مٹھ چمک رہی تھی اور اس کے نچلے حصے میں ایک سیاہ بٹن نظر آ رہا تھا۔ ایک سیاہ بٹن؟ اس نے حیرت سے سوچا، یہ کیسا عصا ہے؟ سنو، مولوی کی تیز سرگوشی ابھری، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئے ہوں۔ یقیناً اس نے جواب دیا۔ گھٹنوں کے بل جھک جاؤ۔ مولوی نے سرگوشی کی، جلدی۔ شہزاد کسی سحر زدہ شخص کی طرح گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ چارپائی اس کے سینے کی سطح کے برابر تھی۔ اس کی ٹھوڑی درویش نما شخص کے سرپوش کے نچلے حصے سے چھو رہی تھی۔
اسا آہستہ آہستہ اس کے سر کی طرف حرکت کرنے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر چمکدار مٹھ کی طرف دیکھا جہاں ایک چاندی کی کیل نظر آ رہی تھی۔ مولوی کا ہاتھ مٹھ کے نچلے حصے میں لگے ہوئے بٹن پر جمع ہوا تھا۔ بھون جاؤ، یوں جھک جاؤ کہ محافظ تمہیں میرے اسے کو بوسہ دیتے ہوئے محسوس کریں۔ اس میں ایک سیاہ نقطہ ہے، اس ٹکیا کو اپنے دانتوں سے نکال لو، چلو جلدی کرو، خیال رہے کہ تمہارے دانت اس ٹکیا میں پیوست نہ ہونے پائیں۔ شہزاد نے منہ کھولا اور مٹھ کے نچلے حصے میں دکھائی دینے والے بٹن کو دانتوں میں دبا لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ محافظوں سے اوٹ دینے کے لیے اس پراسرار شخص نے اپنا لبادہ تھوڑا سا پھیلا لیا تھا۔ ٹکیا اسا کی مٹھ سے نکل کر اس کے دانتوں میں دب گئی۔ یہ ایک سخت ٹکیا تھی، شہزاد نے سوچا، شاید پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے۔ ٹکیا کا پھول نہ کاٹ دینا، درویش سام کی طرح پھنکارا، اسے اپنے منہ کے کسی کونے میں دبا لو۔ جب تمہارے سر کو جکڑنے کے لیے آہنی ہرد پہنایا جائے گا تو اس ٹکیا کو پوری قوت سے چبا کر نگل لینا، اس سے پہلے ہرگز نہ چبانا، سمجھ گئے؟ شہزاد نے ٹکیا اپنی زبان پر رکھ لی۔ پراسرار شخص کے ہونٹوں پر اب خفیہ سی مسکراہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس انوکھے درویش کو گھورنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے ایک دم کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس غور کرنے کا زیادہ وقت بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے ٹکیا کو زبان کی نوک سے چھو کر چیک کیا کہ یہ زہر ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال پیدا ہوا، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ کسی کو اسے زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں اسے تھوک ڈالوں؟ اگر ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ آخر اس میں نقصان بھی کیا ہے؟ کیسا نقصان؟ اس کے ذہن پر خیالات کی یورش ہو گئی۔ شہزاد نے ٹکیا کو دانتوں سے دور رکھتے ہوئے اس کا ذائقہ محسوس کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بے ذائقہ ٹکیا تھی۔ مولوی اب اس پر جھکا ہوا کوئی آیت پڑھ رہا تھا۔ شہزاد نے ٹکیا کو زبان کے نیچے دبا لیا۔ وقت ہو گیا، محافظ کی آواز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے میرے بچے، مولوی نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے اسا کو شہزاد کی طرف بڑھایا جسے اس نے چوم لیا۔ مولوی دھیمی آواز میں بولا، پھر ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر وہ اپنے نرم تلووں والے جوتے سے تھپ تھپ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں اسا تھا اور بائیں ہاتھ میں چوہا چھپا ہوا تھا۔ شہزاد نے دایاں ہاتھ چارپائی پر رکھا، اس کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا منہ لعاب سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے تھوک نکل لیا اور کوشش کی کہ ٹکیا حلق میں اترنے نہ پائے۔ ٹکیا کو زبان تلے دبائے اس نے سلاحدار دروازے کی طرف دیکھا۔ شہزاد، محافظ نے کہا، چلو وقت ہو گیا ہے۔ سلاحدار دروازہ کھولا ہوا تھا اور دونوں محافظ شہزاد کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ ایک طویل القامت بھورے بھالوں والا شخص راہداری میں کھڑا تھا اور موت کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ پر اسرار درویش نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ شہزاد نے ایک بار پھر تھوک نکلا اور ٹکیا کو احتیاط سے زبان کے نیچے دبا کر دونوں محافظوں کے درمیان چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کے لیے بجلی کی کرسی تیار تھی۔ اسے مردہ دیکھنے کے لیے قانون نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ احمد کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ 7 سال کے عرصے میں 4 آدمیوں کو سزائے موت دی گئی اور ایسا اس قدر اچانک ہوتا تھا کہ وہ حیران رہ جاتا تھا۔ جب بھی کسی کو بجلی کی کرسی پر بیٹھنے کی سزا سنائی جاتی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو خاص طور سے ہدایت کی جاتی کہ وہ پاور بکس کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ یہ ضابطے کی ایک کارروائی ہے، اس سے کہا گیا، تم نے موت کی کرسی کو گزشتہ 3 سال سے استعمال نہیں کیا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کی کارکردگی کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ اور احمد نے محسوس کیا کہ برقی نظام پوری طرح کام نہیں کر رہا۔ اس کا زرد چہرہ بھورے ریگولیٹر کی طرف جھک گیا۔ کنکھیوں سے اس نے شیشے کے اس پردے کی طرف بھی دیکھا جو کنٹرول اور چیئر روم کے درمیان حد بندی کرتا تھا۔ اس نے اسٹارٹر کو دبایا اور برق آفرین کی ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ تیز زرد روشنیاں یکدم مدھم پڑ گئیں اور برقی رو کرسی کی دھات میں سرایت کرنے لگی۔ اس نے منفی انداز میں سر کو جنبش دی اور برقی رو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ برق آفرین کی بھنبھناہٹ مسلسل سنائی دیتی رہی۔ غالباً اس سزائے موت میں ہی کوئی گڑبڑ ہے، اس نے سوچا۔ اس برقی مشین کو پورے 3 سال بعد استعمال کرنے کی نوبت آئی ہے۔ بعض اوقات عرصے تک استعمال نہ کرنے سے تاروں میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ احمد اس سے پہلے 4 آدمیوں کو برقی کرسی پر بٹھا کر موت سے ہمکنار کر چکا تھا اور یہ پولیس افسر اس کا 5واں شکار تھا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ایک آواز سنائی دی اور وہ چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک سیاہ بالوں والا ناٹے قد کا آدمی نظر آیا۔ اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں دھات کا ایک بھورا اٹیچی تھا۔ وہ کنٹرول کے قریب ہی کھڑا تھا۔ کیا مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ نواب نے ایک بار پھر دھیمی آواز میں پوچھا۔
تم کچھ ہیجانی حالت کا شکار محسوس ہو رہے ہو، تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، احمد نے ناگواری سے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اجنبی کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن وہ اس کے سخت سوال سے ذرا بھی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیلر کے دفتر سے تمہیں میرے بارے میں یقیناً بتا دیا گیا ہوگا، پراسرار شخص بولا۔ احمد نے سر ہلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر مشین کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ اسے آخری بار چیک کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ ابھی 1 منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے، احمد نے والٹ میئر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں سے منظر اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا، اگر تم شیشے کے پردے کے قریب چلے جاؤ تو بہتر طور پر دیکھ سکو گے۔ شکریہ، سیاہ بالوں والے شخص نے کہا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ وہ اس وقت تک بے حس و حرکت کھڑا رہا جب تک احمد ایک بار پھر موت کے کھلونوں کی طرف متوجہ نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ جلدی اس کی نگاہ برق آفرین کے نیچے لگے ہوئے پردوں پر جم گئی۔ پراسرار شخص کے ہونٹ متحرک ہو گئے، لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ زیر لب گن رہا تھا، 1 2 3 4۔ ہاں یہی ہے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس نے اپنا اسٹیل کا اٹیچی برق آفرین کے نچلے حصے کے قریب اس طرح رکھ دیا کہ وہ 5 پرزے سے چھونے لگا۔ یہ پرزہ دوسرے 4 پرزوں کے بنسبت چمکدار اور نمایاں تھا۔ یہ اسٹیل کا بنا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک طاقتور مقناطیس تھا جس سے مشین کی قوت بڑھائی جاتی تھی۔ سیاہ بالوں والے اس پراسرار شخص نے سرسری نگاہ سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس کی نگاہ احمد سے ہوتی ہوئی چھت پر گئی اور وہاں سے پھسلتے ہوئی چیئر روم کے شیشے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بظاہر تو موت کی کرسی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا 5 پاؤں غیر محسوس انداز میں اپنے اٹیچی کی طرف سرک رہا تھا۔ اس نے اٹیچی پر جوتے کی نوک سے دباؤ ڈالا، حتیٰ کہ اٹیچی چمکدار پرزے کو دبانے لگا اور پرزہ ایکھ کے 8ویں حصے کے برابر دھنس گیا۔ ایک خفیف سی کلک کی آواز سنائی دی اور وہ شخص اٹیچی کے پاس سے ہٹ کر ٹہلتا ہوا شیشے کے پردے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو کلک کی آواز سنائی نہیں دی اور اس نے بورڈ کے ایک مخصوص ڈائل سے نگاہ اٹھاتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیا تم محکمہ خفیہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سیاہ بالوں والوں نے سرسری لہجے میں جواب دیا اور گہری توجہ سے موت کی کرسی کو دیکھنے لگا جس پر ایک شخص کو بٹھا کر اس کے جسم میں برقی رو دوڑائی جانے والی تھی۔ اس وقت وہ جس کمرے میں موجود تھے اس سے 2 کمروں کو چھوڑ کر جیل کا ڈاکٹر کانچ کے گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ریسیور رکھنے کے فوراً بعد ہی اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی۔ اس کا مخاطب جیل کا جیلر تھا۔ جب جیلر نے اسے بتایا کہ انسپکٹر شہزاد کا پوسٹ مارٹم اس سے نہیں کرایا جائے گا تو وہ غصے اور حیرت سے چیخ پڑا۔ صاف ظاہر ہے کہ شہزاد میں بعض غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، جیلر نے کہا۔ تحقیق کے ایک سائنسی ادارے نے اس کی لاش کا مطالبہ کیا ہے۔ مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں بھی تمہاری طرح اس معاملے سے ناواقف ہوں۔ بہرحال مجھے توقع ہے کہ تم اس بات کو محسوس نہیں کرو گے۔ محسوس نہیں کروں گا؟ ڈاکٹر نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے زیر لب کہا اور اس کے نقش و نگار سے سختی جھلکنے لگی۔ وہ 30 سال سے اس جیل میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے بجلی کی کرسی پر بٹھائے جانے والے آدمی کا پوسٹ مارٹم کیا اور اسے معلوم تھا کہ قانون کی کتابیں ہوا کچھ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن کرسی پر بیٹھنے والا شخص، کوئی بھی شخص برقی رو سے ہلاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا وہ نشتر مجرموں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے جسے وہ پوسٹ مارٹم کراتا ہے۔ برقی رو سے صرف انسانی جسم شل ہو جاتا ہے اور مفلوج حالت میں جسم اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پوسٹ مارٹم سے پہلے اپنے نشتر سے مجرم کو موت سے ہمنا میں پہنچا دے۔ پوسٹ مارٹم کے وقت انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح اپنی دانش میں اب تک وہ 13 آدمیوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا، لیکن 14ویں مجرم کو اس سے چھینا جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ خیال اس کے دماغ اور احساس کو انچ دیتا رہا، لیکن وہ کسی فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر کی اس حقیقت کا احساس 13 سال قبل ہوا جب اس کے نشتر نے مفلوج شخص کے دل میں شگاف بنایا تو اس کا پورا جسم متحرک ہو گیا۔ اس نے پانی کا گلاس ختم کیا اور بے پرواہی سے کندھے اچکا کر میڈیسن کینٹ کی طرف بڑھ گیا، لیکن ایک خیال بار بار اس کے ذہن پر نشتر زنی کر رہا تھا کہ آخر اس شخص کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس نے آخری بار جب قیدی کا معائنہ کیا تو محسوس ہوا کہ وہ بے انتہا قوت برداشت کا مالک ہے۔ تکلیف اس کے نزدیک غالباً کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ انسپکٹر شہزاد ہر اعتبار سے نارمل تھا۔ انسپکٹر شہزاد کوٹری سے نکل کر راہداری میں چل رہا تھا۔ چیئر روم راہداری کے آخری حصے میں واقع تھا۔ اگرچہ کوٹری اور چیئر روم میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن اس وقت شہزاد نے اس چند گز کے فاصلے کو کئی میل سمجھ کر پورا کیا۔ دونوں محافظوں سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ عام مجرموں کی طرح شہزاد چیخ نہیں رہا۔
دوسروں کو تو وہ گھسیٹ گھسیٹ کر ہانپ جاتی تھی، شہزاد نے ایک بار بھی پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس ٹکیا پر مرکوز تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ بار بار تھوک سے بھر جاتا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوک نکل رہا تھا، اسے حیرت تھی کہ وہ ان آبکائیوں کو کس طرح روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے جن کی وجہ سے اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔